औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरह तौबा के शुरू में वैसे बिस्मिल्लाह नहीं है, लेकिन जब आप दरमियान में से पढ़ना शुरू करते हैं तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और कई लोग ऐसे हैं जो वैसे भी सिर्फ औज़ु बिल्लाह ही पढ़ लेते हैं कुरान शरीफ में शुरू करने से पहले, और वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कुरान में हुक्म दिया गया है कि जब तुम कुरान पढ़ो तो अल्लाह की पनाह तलब कर लिया करो। व इज़ा उनज़िलत सूरतुन व इज़ा उनज़िलत सूरतुन, सूरत हम सबको पता है कुरान शरीफ के एक पार्ट को कहते हैं। सिर्फ अगर इसके रूट में जाएंगे तो रूट इसका है सारा यसीरु, सीन वाव रे से ही है। वैसे सारा यसीरु का मतलब होता है कि दीवार पर चढ़ना। तो सूरुन जो है उसको कहते हैं दीवार को या फसील को, तो बड़ी दीवार को कहते हैं सूरुन। और सूरतुन जो है फिर किसी ऐसी चीज को कहते हैं जो बुलंद हो, जिसमें कोई फजीलत हो, कोई उसकी इम्तियाज और शर्फ की अलामत हो, तो इम्पोर्टेंट चीज के लिए। तो इस्तिलाही तौर पर कुरान की ये जो 114 सूरतें हैं उनके लिए सूरत का लफ्ज इस्तेमाल होता है। वैसे कुरान शरीफ में एक पार्ट के लिए भी, और कुरान में जो एक कोई हुक्म भी दिया जाएगा उसके लिए भी सूरत का लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है, जो यहाँ हुआ है। तो यहाँ जो कहा जा रहा है कि व और इज़ा जब उनजिलत, जब नाजिल की गई, उनजिलत पैसिव वॉइस है मुअन्नस के लिए, जब नाजिल की गई सूरतुन। अब यहाँ कोई सूरत, ये नॉर्मल तर्जुमा होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में तर्जुमा है कि जब नाजिल किया जाता है उन पर कोई हुक्म, ये इसका एक तरह से मतलब है। तो तर्जुमा बेशक अब यही कर लेंगे, जब उन पर नाजिल की जाती है कोई सूरत, अन के आमीनू, आमनू वो ईमान लाए, आमीनू फेले अमर है, ईमान लाओ, बिल्लाहि अल्लाह पर, वजाहिदू और जिहाद करो, मआ रसूल ही उसके रसूल के साथ। ये अल्लाह ताला उस कैफियत को बयान फरमा रहे हैं कि होता क्या है, सिचुएशन क्या है। ग़ज़वा तबूक की हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं कि जब उसके लिए बुलाया जा रहा था और पैसे भी मांगे जा रहे थे, यानी अपील की जा रही थी पैसों के लिए, टैक्स को जबरदस्ती वसूल नहीं किया जा रहा था। इतने अहम मौका के ऊपर भी कोई टैक्स जबरदस्ती वसूल नहीं किया गया, क्योंकि इस्लाम के अंदर जो टैक्स जबरदस्ती वसूल किया जा सकता है वो एक ही है, उसका नाम है ज़कात। बाकी जो हुकूमतें टैक्स वसूल करती हैं उसकी कोई ना कोई लूली लंगड़ी जस्टिफिकेशन भी ढूंढ लेती हैं। जो समझ आती है वो ये है कि वो सब गलत है। ज़कात लेनी चाहिए, सही तरीके से लेनी चाहिए, पैदावार के ऊपर 10% लेनी चाहिए, दुनियावी अदरवाइज़ दौलत के ऊपर 2.5% लेनी चाहिए, किसी का कोई दफ़ीना निकल आए तो उसपे 20% लेनी चाहिए, कहीं अगर जंग में फ़तह होती उस ज़माने के लिहाज़ से तो उसका भी 20% हुकूमत के पास जाना था। अब तो ख़ैर क्योंकि हुकूमत ही तनख़्वाहें दे रही होती है फ़ौजों की, तो सारा ही ऐसे केस में अगर कोई माल-ए-गनीमत आएगा तो हुकूमत के पास ही आएगा। एंड दैट इज़ मोर दैन इनफ अगर उसको सही तरीके से खर्च किया जाए। बाकी जो अखराजात की ज़रूरत पड़ती है, कोई सिचुएशन आती है, कोई ज़लज़ला आता है, कहर पड़ता है, उसके लिए अपील की जाती है। और इस वजह से कुरान शरीफ में इतना ज़्यादा इंफ़ाक के ऊपर ज़ोर है, इतने अजर अल्लाह ताला ने बताए हैं। और जब अल्लाह की राह में पैसे माँगे जाते हैं, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए अल्फ़ाज़ ऐसे इस्तेमाल किए हैं, जो इंसान के दिल को पिघला के रख दें। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ देगा? हालाँकि अल्लाह को कर्ज़ कौन दे सकता है? अल्लाह ही का तो दिया हुआ है सब कुछ। मगर इतना मर्तबा अल्लाह ने अपनी राह में खर्च करने वालों का बुलंद फरमा दिया कि उनसे जब पैसे लिए जाते हैं अपील करके और वो पैसे देते हैं, तो उसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए। अगर टैक्स जायज़ होता तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। फिर तो ये होता कि जी अब जिहाद आ रहा है, ज़रूरत पड़ गई, जाएँ जी, जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर सुपर टैक्स लगा दें, फलाना टैक्स लगा दें, ढिमकाना टैक्स लगा दें, पैसा इकट्ठे कर लें। तो एनीवेज़, यहाँ ये कहा जा रहा है कि निकलो अल्लाह के रसूल के साथ जिहाद के लिए। अच्छा, ये निकलो अल्लाह के रसूल के साथ जिहाद के लिए, उससे पहले कहा जा रहा है कि ईमान लाओ अल्लाह पर। अब ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, बड़े गौर से समझने वाली ज़रूरत है कि ये किसको कहा जा रहा है कि अल्लाह के रसूल के साथ जिहाद पे निकलो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मसलन मदीने के बादी को कहा जा रहा है।
مدینے کی آبادی تو مسلمان تھی، مسلمانوں کو ہی کہا جائے گا کہ نکلو، لیکن جو مسلمان ہیں ان کو کہا جائے اللہ پر ایمان لاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کیا ہے اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان لاؤ اللہ پر، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کے لیے نکلو۔ تو جو حدیثیں آتی ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس پر قائم رہا وہ جنت میں داخل ہو گیا، ظاہر سی بات ہے وہ حدیثیں بالکل درست ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ لیکن لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے، اس پہ قائم رہنے کا مفہوم کیا ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ تو عبداللہ بن ابی نے بھی کہا تھا، ایک دفعہ نہیں کہا تھا، بار بار کہا تھا۔ آج ہمارے ملک کے اندر آدھی آبادی باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھتی، عبداللہ بن ابی ساری نمازیں پڑھتا تھا، جمعے کے دن خطبے سے پہلے جا کے سب سے آگے جا کے بیٹھا ہوتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہونے لگتے تو ان سے پہلے کھڑے ہو کے، ایک بڑا سردار تھا، ساروں کو یہ کہتا تھا کہ سنو سنو ان کی بات بڑے غور سے سنو۔ اس کا انجام کیا تھا وہ ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرما دیا کہ آپ اس شخص کے لیے 70 دفعہ بھی توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، قبول نہیں ہوگی۔ تو ایسے لوگ جو زبان سے دعویٰ کر دیتے ہیں اور عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں، وہ اللہ کے ہاں ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، وہ ایمان زبانی ایمان ہے۔ یہاں اب کہا جا رہا ہے کہ اصل میں ایمان لاؤ اللہ پر، حقیقی ایمان لاؤ اللہ پر، اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ۔ تو پورا جملہ کیا ہے کہ جب یہ حکم نازل ہوتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ، استأذن کا، استأذن کا، اذن کا مطلب اردو میں بھی اجازت ہوتا ہے، ادینہ یا اذن اجازت دینا، اس سے پھر جو باب استفعال بنے گا، استأذن یستأذن، اس کا مطلب ہوگا اجازت طلب کرنا۔ جب بھی باب استفعال آتا ہے جنرلی اس میں مطلب ہوتا ہے کوئی چیز مانگنا، کسی چیز کی خواہش کرنا۔ اسی لیے خیر سے پھر استخارہ بنتا ہے، جس کا بنیادی مطلب ہوتا ہے خیر مانگنا۔ پانی کے لیے سین کاف یہ استعمال ہوتا ہے یا سین کا واو استعمال ہوتا ہے، اس سے پھر استسقاء بنتا ہے، پانی مانگنا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ اجازت مانگتے ہیں کا آپ سے، کون اجازت مانگتے ہیں آپ سے؟ اولو الطول منہم، اولو تو ہو گیا والے، جیسے اولو العزم پیغمبر ہیں تو اولو العزم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں عزم والے، تو یہاں پہ ہے طول والے۔ طول کیا ہوتا ہے؟ اردو میں ہم جس کو طول کہتے ہیں وہ بھی عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لمبائی، اور طول کا مطلب ہوتا ہے دولت میں لمبا ہونا، بیسیکلی سخاوت کرنا، مال و دولت ہونا، مال و دولت کے لیے طول کا لفظ ہوتا ہے۔ تو اولو الطول ہو گیا دولت والے، منہم ان میں سے، تو ان میں سے جو قدرت والے ہیں، جو استطاعت والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وقالو، اور کہتے ہیں ذرنا، ہمیں چھوڑ دیجئے۔ ذر فعل امر، تو چھوڑ، نہ ہمیں، چھوڑ دیجئے ہمیں، یعنی یہ علیحدہ علیحدہ، یہ اکٹھا لفظ نہیں ہے ذرنا، یہ دو ہیں جن کو جوڑا گیا ہے، فعل امر اور اس کے ساتھ اس کا مفعول ہے۔ ذرنا، چھوڑ دیجئے ہمیں، نکن، ہم ہو جائیں، ویسے تو نکونا ہوتا ہے، تو یہ اس کو جنم دینے کے لیے اس پہ پھر وہ واؤ اس کی ہٹ گئی، یعنی نکون پڑھنا مشکل ہوتا ہے تو نکون ہو جاتا ہے۔ نکم مع القاعدین، ہم ہو جائیں مع ساتھ، القاعدین قائدوں کے ساتھ، بیٹھنے والوں کے ساتھ، قادہ بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو آپ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ ادھر ہی رہیں۔ بیٹھنے والوں کے ساتھ ادھر رہیں، بیٹھنے والے کون ہیں؟ ایک تو عورتیں بچے بیٹھنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر جہاد فرض ہی نہیں ہے، ان سے مطالبہ بھی نہیں کیا گیا۔ دوسرے وہ لوگ جن کی جینون کوئی مجبوری ہے، جو اولو طول نہیں ہے، انہوں نے بھی پیچھے بیٹھنا ہے، تو انہوں نے کہا جی ان کے ساتھ ہمیں بیٹھنے دیجیے، کوئی آ کے بہانہ کر دیتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو بہانے کر رہے ہیں نا، ان کی ایک تنزیہ سمرائزیشن ہے، کہ آگے وہ ایفیکٹولی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں چھوڑ دو، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں، ہمیں جو لوگ بیٹھ رہے ہیں ہمیں بس ان کے ساتھ ہی چھوڑ دو، ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے۔ تو یہ ان کا ایک منظر کشی اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ
मअ रसूलिहि इस्तअज़नक उलुत तौल मिनहुम वक़ालू ज़रना नकुम मअल क़ाइदीन। और जब नाजिल होता है उन पर कोई हुक्म, और जब नाजिल होती है उन पर कोई सूरत के ईमान लाओ अल्लाह पर और जिहाद करो उसके रसूल के साथ, तो वो इजाजत मांगते हैं आपसे, तो इजाजत मांगते हैं आपसे उनके इस्तिताअत रखने वाले लोग, और कहते हैं हमें छोड़ दीजिए, हम बैठने वालों के साथ ही रहेंगे। रजू, वो राजी हुए, किस बात पर? बी, इस बात पर, अन के यकूनू, के वो रहें। अब ये भी यकूनू ना था, अन की वजह से इसकी नून खत्म हो गई, कि वो रहें माल खवालिफ। पीछे एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ था खालिफीना। खालिफीना जो है ये खालिफ की जमा है, उसको कहते हैं हम पूरी पूरी सीधी सीधी जमा। अच्छा, खालिफ से एक लफ्ज इस्तेमाल होता है खालिफा। खालिफा जो है, यानी खालिफा मतलब है पीछे रहने वाला। तो खालिफातुन जो है ये हो जाएगा पीछे रहने वाली, एक जो उसका मतलब मुअन्नस होता है। एक अरबी में जब ता आती है, गोल ता, तो ये ताए मुबालगा भी होती है। जैसे अल्लामा है ना, तो अल्लामा के अंदर जो गोल ता होती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई मुअन्नस है। अल्लाम तो हम जैसे पढ़ते हैं, अल्लाह ताला अल्लामुल गुयूब है, खूब जानने वाला। तो अल्लामा का मतलब ये नहीं होता कि खूब जानने वाली, जो हो सकता है। अल्लामा का मतलब होता है एक बहुत अच्छा जानने वाला। तो हम आम लोगों को अल्लामा जब कहते हैं तो उसमें एक मुबालगे का मफहूम होता है। खलीफा भी इसी तरह, उसकी जो गोलते है वो मुन्नस के लिए नहीं होती। खालिफा में मुन्नस वाली गोलती भी होती है, पीछे रहने वाली। जब मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है मुबालगे के साथ, तो इसका मतलब एक्चुअली ये होता है, और रिलेशन इसका यूं बनता है कि वो मर्द जिसको जाके बाहर मेहनत करनी चाहिए, और वो मेहनत ना करे, निखट्टू हो, घर बैठा रहे, तो वो फिर मुअन्नस की तरह हो जाता है, क्योंकि घर बैठना खवातीन का काम है। और इसमें कोई खवातीन की डिसग्रेस नहीं है कि वो घर बैठती हैं, उनका लिए तो ये मर्तबा है कि वो अगर घर बैठती हैं और मसलन घर में नमाज पढ़ती हैं, तो उसका जो सवाब है वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के बराबर है। या जिहाद का मौका है और वो घर में बैठती हैं, तो अगर वो हज कर लेती हैं तो वो जिहाद के सवाब के बराबर है। तो आदमियों को अल्लाह ताला ने जो उस डोमेन में सलाहियतें दी हैं, इस वजह से उन पर जिम्मेदारी ज्यादा है। तो दीनी लिहाज से भी यही है, और दुनियावी लिहाज से भी। अब ज़माना चेंज हो गया है। हमेशा से लोग ये समझते हैं कि औरतों के लिए उनकी डोमेन ये है कि वो घर में काम करें, उनको मजबूरी ना हो बाहर जाके काम करने की। करना चाहें तो खैर कर लें। वो हमारे मुल्क में भी हमेशा से ख़वातीन करती थीं, आज भी करती हैं, लेकिन उन पे रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मर्द पे लाज़मी है, तो वो मर्द जो घर बैठा रहे, उसको खालिफ़ा कहते हैं, और खालिफ़ा की जो जमा है, वो ख़वालिफ़ होती है। तो पीछे जो लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ था, वो तो खालिफीन था, वो तो पीछे बैठ रहने वाले की जमा थी। ये खालिफ जो है, ये खालिफा ही की जमा होती है, ये खालिफ की जमा नहीं होती। उर्दू में भी हम इसके लिए एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, या औरतों की तरह तस्बे बाँधने का लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हालाँकि रोना तो औरतों को भी आता है, मर्दों को भी आता है, लेकिन मर्दों से तवक्कुह की जाती है कि उन्होंने रोना नहीं है, उन्होंने जो भी सिचुएशन है उसका मुकाबला करना है, और उनकी आँख में आँसू नहीं आने चाहिए। इसी तरह चूड़ियाँ पहनना का मतलब ये है कि कहीं लड़ाई हो गई है, तो जो लड़ाई से भाग जाएगा, हम कहेंगे इसने चूड़ियाँ पहन ली। या उसको कहा जाता है कि जी हम हमारी चूड़ियाँ पहन लो। तो यही मुहावरा अरबी में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ इसका एक्चुअल मतलब ही ये पीछे रहने वालियाँ। तो उन्होंने इस बात को पसंद किया कि वो पीछे रह जाने वालियों के साथी बन जाए। तो तुबिया अला कुलूबिहिम, और उनके दिलों के ऊपर मुहर कर दी। ये कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं थी कि इतनी गर्मी में जंग करनी थी, बहुत मुश्किल था, तो चलो कोई बात नहीं गए। क्योंकि असल चीज़ ये थी कि जो पहले वाली जंगें थी, उनमें वॉलंटरीली लोगों को बुलाया गया था। उसमें नफ़ीरें आम नहीं थी, उनसे उनसे डिमांड नहीं थी कि तुमने ज़रूरी आना है। इस जंग में ये सुपर पावर से जंग होने जा रही थी। इसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको कहा था कि चलो। अब वो लोग जो नहीं आए, वो बहुत बुरा अमल किया उन्होंने। उनका जो अमल है, वो उनके दिलों पे मुहर कर गया। फ़हुम ला यफ़क़हून, बस उनको समझ ही नहीं आती, बस वो समझते ही नहीं है। ये ईमानी और अखलाकी मौत होगी उन्होंने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और उन्होंने इस हुक्म को कबूल नहीं किया। मुसलमान है ही वो
جو خوشی خوشی اپنے رسول کی اطاعت کرے۔ اب بڑی افسوس کا مقام ہے ان لوگوں کے اوپر جو اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود تھے اور انہوں نے یہ منافقانہ طرز عمل کیا، اور یہ ایک دو چار پانچ نہیں تھے، یہ بہت زیادہ تھے۔ مدینے کے اندر بھی بہت زیادہ تھے اور مدینے کے باہر تو اس سے بھی زیادہ تھے۔ تو وہ جو ایک ہماری ڈیفینیشن ہے نا صحابی کی، وہ بھی بڑی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے، جس میں ہم ہر شخص جس نے بس حضور کو دیکھ بھی لیا اور منہ سے کلمہ پڑھ دیا، اس کو ہم صحابی کا گریڈ دے کے، اور اس کے بعد ساری اس کے گرد وہ دین کا جو نظام ہے نا وہ اس کے گرد چلتا ہے۔ تو چلیں وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ یہ لوگ ان کے متعلق قرآن شریف جو کہہ رہا ہے اس کو سمجھیں کہ اللہ نے ان کی دلوں پر ٹھپے لگا دیے، اور آگے مزید ڈیٹیل آئے گی۔ پیچھے یہ آیا کہ ایمان لاؤ، تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے، آگے پھر دوبارہ آئے گی انشاءاللہ بھی کچھ آیتوں میں کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ تو اب وہ لوگ تو کافر ہیں، یہ پتہ لگ گیا، اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ جو بھی قرآن شریف ذرا سا غور کر کے پڑھے گا اس کو سمجھ لگ جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاد پر چلو، اپنی جان کی بازی لگاؤ، اپنی فصلیں، اپنے مال، اپنا گھر بار چھوڑو، دور کا سفر ہے جس میں جانے میں پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے، کوئی مال اسباب خاص اویلیبل نہیں ہے، نکلو، جان کی بازی لگاؤ، شدید گرمی ہے، پیچھے سے فصلیں خراب ہوتی ہیں، ہو جائیں۔ اور جس غریب نے کہا کہ نہیں جی میں مجھے اجازت دے دیں، میں ذرا گھر والوں کو خیال کر لوں، اس کے لیے حکم ہوا کہ یہ کافر ہے۔ یہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے۔ اور وہ لوگ جو آج ہٹے کٹے سکون سے بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نماز پڑھو، اب کہاں غزوہ تبوک کے لیے گھر چھوڑ کے سارا کچھ قربان کر کے جانا، اور کہاں ایک اٹھ کے مسجد تک نماز پڑھنے کے لیے جانا، ان کے اندر کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اور وہ اتنا چھوٹا سا کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اگر آپ ان کو بتائیں کہ یہ تو نماز جو نہ پڑھنا ایمان اور کفر کے درمیان فرق ہے، تو وہ آپ سے بحث کرنی شروع ہے، اچھا دکھائیں جی کہاں لکھا ہے، اچھا قرآن میں کہاں لکھا ہے، اچھا یہ کیا بات ہو گئی، یہ اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت کیا ہے، ایسا ہی خدا ہے جس کو ہم نے دو نمازیں نہیں پڑھی تو وہ ہمیں جہنم میں ڈال دے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، لوگوں میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ اپیرنٹلی انڈرسٹینڈنگ اسی لیے نہیں ہے کہ قرآن شریف پڑھتے نہیں ہیں اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کوشش ہوتی ہے کہ رمضان آیا پورا قرآن پڑھ لیں، دو قرآن پڑھ لیں، چار قرآن پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں، سمجھے بغیر، وہ سمجھے بغیر پڑھ لیں جس مقصد کے لیے قرآن اترا۔ پھر پوچھیں گے اچھا جی ہم سمجھے بغیر پڑھتے ہیں تو ثواب نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب میں تو سمجھے بغیر پڑھے، اس کو ہاتھ میں پکڑ لیں، اس کو پیار سے دیکھ لیں، اس کو سنبھالیں، اس کو بانٹیں، جو بھی کریں گے اس کا ثواب ہوگا، برکت ہوگی، تلاوت لگا دے، پورے گھر میں برکت ہوگی۔ وہ تو اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا نا، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں برکت ہے، مگر وہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہدی للمتقین ہے، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں اس میں، ان کے لیے اس میں ہدایت، یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن ثواب کمانے اور مردے بخشوانے کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کر کے اس سے ثواب حاصل کیا جائے۔ اب اس کے پروسیس کے اندر ویسے بھی ثواب مل جائے گا، بالکل جیسے آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے تھوڑی بہت ایکسرسائز تو ہو ہی جاتی ہے۔ تو ایک آدمی اس کی کمر میں درد ہو رہی ہو تو کہ اچھا چلے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اور نماز کی توجہ نہ ہو اور اس کا مقصد یہ ہوگا میں جو ہے نا کمر کی درد ٹھیک ہو جائے، تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے، مگر وہ مقصد تو نہیں اچیو ہوا نا۔ نماز کا مقصد تو اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ نے حکم دیا گیا نماز پڑھو میرا ذکر قائم کرنے کے لیے۔ تو قرآن کا مقصد ہے اس کو سمجھا جائے اور اس سے ہدایت حاصل کی جائے۔ اب کیونکہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی لوگوں کو زبان نہیں آتی۔ اچھا ایک جو سمجھتے نہیں ہو، اگر علماء نے بھی کہا کہ سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرنا، ابھی تو شکر ہے عرب لوگ ہیں جن کو خود ہی سمجھ آ جاتی ہے عربی زبان ہونے کی وجہ سے۔ تو جب نہیں سمجھتے تو ان کو اپنے آپ میں اور منافقین مکہ میں بے شمار فرق نظر آتے ہیں۔ حالانکہ فرق یہی ہے کہ انہوں نے رسول کی موجودگی میں رسول کا حکم ماننے سے انکار کیا۔ ہمارے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے اور ہم اللہ کے رسول کے حکم ماننے سے انکار کریں، وہ تھوڑے حکموں سے انکار کرتے تھے، ہم لوگ زیادہ حکموں سے انکار کرتے۔ ان کو زکوٰۃ دینی پڑتی تھی، ان سے وصول کر لی جاتی تھی، انہیں نماز پڑھنی پڑتی تھی، مسجد میں آنا پڑتا تھا، ہم وہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور خوش فہمی ایسی ہے یہودیوں کی طرح کہ ادھر ہم نے قیامت میں پہنچنا ہے اور ادھر فرشتے ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ کہاں ہیں، ان کو پکڑ پکڑ کے جنت میں لے جاؤ، ان کو کہیں جہنم کی آگ کی گرمی بھی محسوس نہ ہو۔ یہ خوش فہمیاں رکھی ہوئی ہیں، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وہ راضی ہو گئے اس بات کے اوپر کہ بیٹھے رہیں پیچھے بیٹھ رہنے والیوں کے ساتھ، کہ شامل ہو جائیں پیچھے بیٹھ رہنے والیوں کے ساتھ، اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، اور سب وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ لیکن الرسول، لیکن البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے، جاہدوا باموالہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ یعنی اب کریکٹر بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو سچے اہل ایمان ہیں، پہلے بات ہو رہی تھی زبانی ایمان والوں کی، ہمارے جیسے جھوٹی موٹی کے مسلمان، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح مسلمان بنائے اور ہماری کمیوں کو تائیوں سے درگزر فرما کر ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ پہلے ان کی بات ہو رہی تھی، اب بات ہو رہی ہے ان کی جو سچے مسلمان۔ سچے مسلمان کیا کریں گے؟ سیدھی سی بات ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ چلو، تو وہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کریں گے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور وہی ہیں جن کے لیے ہے خیرات۔ خیر بھلائی کو کہتے ہیں، خیر یا خیرات ان کی جمع ہے، خیرات ان تو بھلائیاں ہیں۔ خیر کا مطلب ایسے مال بھی ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر جب آپ کوئی بھی ایسا کام کریں جس کا انجام بہتر ہو، خیر کا مطلب بہتر ہونا ہو، فائدہ مند ہونا ہوتا ہے، تو کوئی بھی ایسا کام جس کا انجام بہتر ہو وہ خیر کہلاتا ہے۔ جو چیز خود فائدہ مند والی ہو وہ بھی خیر ہوتی ہے، جیسے مال و دولت، تو جو اس کا نتیجہ ہوگا وہ بھی خیر ہے، یعنی ان کے لیے بھلائیاں ہیں یا ان کے لیے رحمتیں اور برکتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتیں عطا فرمائے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے رحمتیں اور برکتیں ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے فلاح ہے، جو فلاح پانے والے ہیں۔ کیونکہ اولئک اور ہم دونوں آ جاتے ہیں نا، تو اس سے ایک ایمفیسس ہوتا ہے، تو مطلب یہی کا اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ انہی کے لیے ہیں وہ لوگ جن کو رسول نے بلایا اور وہ گھر بیٹھے رہے آرام سے بستر کے اندر، سردی بڑی لگ رہی ہے، اٹھ کے ہم سے وضو نہیں کیا جاتا، اور آرام سے لیٹے رہے، چاہے آپ کھل بھی گئی اور فجر کی نماز پڑھنے کی جماعت دوبارہ نہیں کی، وہ فلاح پانے والے نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو اس لسٹ میں سمجھنے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، البتہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، وہ اور وہی ہیں جن کے لیے رحمتیں ہیں، اور یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری، عدد کا مطلب ہوتا ہے گنتی، شمار کرنا۔ عدہ یا عدو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گننا، پھر اس سے جو باب افعال ہوتا ہے، اعدہ یعدو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تیار کرنا۔ اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی تیاری کرتے ہیں، جیسے مثلا سفر کے لیے جانے کے لیے تیاری کرتے ہیں، تو جو اپنا سامان تیار کرتے ہیں وہ سامان ہم گن گن کے تیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ رکھ لیا، یہ رکھ لیا، اتنی پینٹیں رکھ لی، اتنی شرٹیں رکھ لی، یہ رات کے کپڑے رکھ لیے، تو گنتی کرتے جاتے ہیں، ٹک کرتے جاتے ہیں۔ یہ تیاری کرنے کا طریقہ گن گن کے ہی ہوتا ہے، تو اس لیے پھر اس ورب سے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں ان کے لیے جنتیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں۔ تو اب یہ ان کے جو ان پر رحمتیں ہیں، جو بھلائیاں ہیں، جو ان کو ریوارڈ ملے گا، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی تعریف ہو جنہوں نے کیا، مشکل کام تھا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اللہ کی خاطر، تو ان کو دنیا میں یہ خوشخبری بھی سنائی جا رہی ہے، اور منافقین کو وہ غیرت بھی دلائی جا رہی ہے، اور کچھ کرایا کہ اب بھی اگر کوئی انسان بننا چاہتا ہے تو بن جائے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، یا یہی بڑی کامیابی ہے جو ان کو جنت مل جائے گی۔ اگر کسی نے اپنے کاروبار کی پیچھے سے حفاظت کر لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اگر اس نے اپنی فصل کو سنبھال لیا اور اچھی فصل آئی تھی اور اس نے ٹائم پہ اس کو کاٹ لیا اور اس سے فائدہ اٹھا دیا، یہ تو ایسی معمولی کامیابی، اس کی تو حیثیت نہیں ہے۔ بڑی کامیابی تو یہ ہے جو لوگ یہاں پر پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بڑی کامیابی کی طرف متوجہ بھی کرے، ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی جنتوں میں داخل بھی فرمائے۔
اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ تیار کر رکھی ہیں اللہ نے ان کے لیے جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وجاء، ویسے جاء کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا، آگے کیونکہ پلورل آ رہا ہے تو اس کا مطلب بن جائے گا وہ آئے۔ کون آئے؟ المعذرون۔ معذرون کو اگر آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو روٹ کلیئرلی نظر آ جائے گا، عین، زال اور رے، ادھر اس کا ایک مطلب ہوتا ہے ادھر پیش کرنا، تو پھر اس سے جو باب تفعیل بنے گا ازدرا یعذرو، یہ مطلب بہت زیادہ ادھر پیش کرنا، اور ایکچولی ازدرا یعذرو کا مطلب ہوتا ہے بے سراپا ادھر جھوٹے ادھر پیش کرنا، اس سے پھر یہ استعمال ہی جھوٹوں کے لیے ہوتا ہے۔ ویسے ایک اور باب افتعال سے بھی آتا ہے اعتذر یعتذرو، جو ابھی آئے گا شاید آیت 90 سم تھنگ میں، جس سے 11واں سپارہ شروع ہوتا ہے، یعتذرون، اس میں دونوں چانس ہوتے ہیں کہ سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے بہانہ، لیکن جب معذر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عذر یعذر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو وہ جھوٹے بہانوں کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا جو فاعل بنے گا وہ بنے گا معذر، تو اس کی پھر یہ جمع ہے معذرون۔ اور آئے آپ کے پاس بہانہ باز لوگ، من العرابی، عرابیوں میں سے، دیہاتیوں میں سے، بدوؤں میں سے، کیوں آئے؟ لیؤذن لہم، کہ آپ اذن دیں ان کو، آپ اجازت دے دیں ان کو، رخصت دے دیں ان کو۔ تو اب پہلے مدینہ کے لوگوں کی بات ہوئی تھی، اب جو مدینہ کے باہر کے لوگ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب ان لوگوں کے ساتھ بھی ایک پرابلم ہے، ایکچولی وہ پرابلم ملتا جلتا ہے ہمارے پرابلم سے۔ جیسے ہمارے ساتھ پرابلم ہے کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی، تو ہمارے لیے جینوئنلی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے نا قرآن کو سمجھنا، تو یہ ایک جینوئن پرابلم تو ہے، آلدو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ یہ ایکسکیوز ہم قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش نہیں کر سکتے، یا اللہ ہم نے پی ایچ ڈی کر لی، ایم ایس سی کر لی، سارا کچھ کر لیا، بس تیری کتاب سمجھنے کا ہمیں موقع نہیں ملا، اور ہم اردو کا ترجمہ تک نہیں پڑھ سکے، بس جی ہم بڑے مصروف تھے۔ ہاں، ایک عرب جب جائے گا اور نماز پڑھے گا، اور مولوی صاحب وہاں قرآن کی تلاوت ظاہر ہے ہر نماز میں کرنی لازمی ہے، جو فجر اور مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں، اور فجر کی نماز میں تو لمبی تلاوت ہوتی ہے، تو وہ سنے گا اور اس سے سمجھ آ رہی ہوگی، تو اس کو تو سمجھ آ رہی ہوگی، اس کے دل پر اثر بھی زیادہ ہو رہا ہوگا۔ ایک پاکستانی جب نماز پڑھنے جاتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ قرآن کیا پڑھا جا رہا ہے، تو ٹو سم ایکسٹینٹ ایک چھوٹی سی جینوئن پرابلم ہے، آلدو یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ جو دیہاتی لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک جینوئن پرابلم تھی۔ وہ جینوئن پرابلم یہ تھی کہ دیہات کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ رہ رہے ہیں، آپ کے پاس مویشی بھی ہیں اور آپ کا فصل بھی ہے، اور اب فصل جب ہوتی ہے جیسے ہمارے ملک میں بھی ہے، بلکہ ہمارے ملک میں شاید ان سے بھی زیادہ ہے، کہ آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ نے اگر بیج بو دیا، اب آپ نے اس میں پانی لگانا ہے، تو وہ پانی لگانے کے سرٹن ٹائم ہے کہ دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ لگانا ہے، اور اتنا پانی لگانا ہے، تو اب آپ نے جا کے لگانا ہے۔ اور اگر مثال کے طور پہ رات کے 4 بجے پانی لگانا ہوتا ہے، تو جو کسان ہے وہ 4 بجے سے پہلے اٹھتا ہے اور اٹھ کر پانی لگاتا ہے، اس وقت یہ آپشن نہیں ہوتی کہ آج آنکھ نہیں کھل رہی تو سویا رہے۔ اور جب فصل پک جاتی ہے تو اب وہ اس کا معائنہ کرنا ہے، اس کو جانوروں سے بچانا ہے، اس کو سپرے کرنا ہے، اور جب وہ ایک مناسب حد تک پک جائے تو پھر اس کو کاٹنا ہے، کیونکہ مری لگی رہے گی تو پھر وہ پک کر خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر جانور ہیں تو جانوروں کا دن میں 2 دفعہ دودھ دونا ہے، ان کو صاف کرنا ہے، ان کا جو بھی ان کی خدمت کرنی ہے، ان کو چارہ کاٹنا ہے، پٹھے، یعنی وہ ایک ایسی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جن کے اندر عام طور پہ دیہات کے لوگوں کے لیے دیہات سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اٹس اے پرابلم ٹو سم ایکسٹینٹ، ایک چھوٹی سی پرابلم ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے دیہات سے نکل نہیں سک رہے، اب دین تو قبول کر لیا، اور دین قبول پھر کیسے کیا؟ ان میں کچھ لوگ تو ہوں گے جو کسی طرح موقع لگا کے آئے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوں گے، اور دین سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس سے امپریس ہو کر اور اس کی لاجیکل اپیل کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا، سمجھ آ گئی کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے رسول ہیں۔ مگر زیادہ تر لوگ اس وجہ سے نہیں مسلمان ہوئے تھے، زیادہ تر لوگ اس لیے مسلمان ہو گئے تھے کہ اسلام اب غالب آ گیا تھا، تو جب غالب آ جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، پھر باقی لوگ بھی مسلمان ہو گئے، بس اپنے بوتی توڑنے سے نا، پریکٹیکلی اگر دیہاتیوں کو دیکھا ہے تو اس معاملے میں تھوڑے سے پریکٹیکل ہوتے ہیں۔
وہ ان سے زکوٰۃ لی جائے، یہ ان کو بہت مشکل ہوتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ امیجن کریں نا کہ آپ کی جتنی فصل آئی ہے اس میں 10% زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ چھوڑی نہیں ہے جو فصل کے اوپر ہوتی ہے، تو چھوٹی موٹی جگہ تو ہے نہیں۔ اب وہ مشکل ہے ایک تو پریکٹیکلی ان کے لیے آسان یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو جائیں، سال میں ایک دو دفعہ لال شہباز قلندر کے مزار پہ ہوئے، داتا گنج بخش دینے ہیں، بیوی پاک دامن چلے جائیں، سیر بھی ہو جاتی ہے، انجوائمنٹ بھی ہو جاتی ہے، تھوڑا وہ کوئی سوغاتیں بھی وہاں سے کھا کھو لیتے ہیں، اور ان کے در پہ حاضری کر کے اپنی در سے وہ اپنے آپ کو بخشوا بھی لیتے ہیں۔ یہ ایک پریکٹیکل اپروچ ہے، تو یہ دیہاتوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے اس طرح کی اپروچ۔ دیہاتوں میں آپ چلے جائیں، بہت زیادہ لوگوں کو نماز پڑھنی ہے، بہت ساروں کو آتی ہی نہیں ہوتی، اور لیکن وہ اپنے کام کے اندر ایک ان کا جو ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں جو ان کے لیے ضروری ہے، اس میں وہ کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں گے دیہاتوں کے رہنے والے جنرلی کو بہت محنتی نہیں ہوتے ہمارے ملک میں ایٹ لیسٹ، مگر اگر وہ کسان ہے تو وہ اپنے فصل کی برداشت کے اندر، یا اگر کوئی جانور ہے تو ان کی خدمت میں کمی کوتاہی نہیں کرتے، ان کو ساری فیملی مل کے بھی سروس کرنی ہوتی ہے تو اپنے کاموں کو وہ کر لیتی ہے۔ تو اب جو اس کے اوپر کے کام ہوتے ہیں نا وہ ان سے نہیں کیے، تو اب اصل میں کیسے دین کی تعلیم آ سکتی تھی؟ ہمیں کیسے دین کی تعلیم ملے گی؟ اگر ہم قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، عربی سمجھنے کی کوشش کریں، کتابیں پڑھیں، تب آئے گی نا۔ ان کے لیے کیا تھا؟ ان کے لیے تھا کہ وہ وقت نکالتے اور مدینہ آتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کی صحبت سے کچھ فائدہ اٹھاتے، صحابہ صوفہ کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ چلو روز تو نہیں آ سکتے تھے، وہ تو مدینہ کے رہنے والے ہی آ سکتے ہیں، مگر یہ کچھ رکھتے مہینے میں کچھ دن آ جاتے ہیں، اور قرآن شریف میں یہ اس کا ذکر آئے گا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اگر سارے نہیں آ سکتے تھے تو ایک گروہ ان میں سے نکل آتا، اور ایک گروہ آ کے یہ دین کی تعلیم حاصل کر لیتا، تاکہ ان کے اندر دین کی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی۔ تو ان کے اندر دین کی انڈرسٹینڈنگ ایکچولی نہیں تھی، ہماری ڈیفینیشن کے لحاظ سے تو وہ صحابہ تھے، لیکن قرآن کی ڈیٹیل کے لحاظ سے وہ زیادہ تر ایسے تھے جن کے اندر بہانہ بنانے والے زیادہ تھے۔ تو ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ان میں سے آئے اعراب کے بہانہ باز جنہوں نے بہانے لگائے، اور مزید ان میں سے ایک سٹیپ اور بھی تھے، وقعد اللہ دین، اور بیٹھے رہے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بیٹھے ہی رہے، جنہوں نے آنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ وہ کون لوگ تھے؟ کذب اللہ و رسول، جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ کے رسول کے ساتھ۔ انہوں نے اب اللہ اور رسول کا کون سا جھوٹ بولا اپنے گھر بیٹھے بیٹھے؟ سوچنے والی بات، انہوں نے وہی جھوٹ بولا جو ہم بولتے ہیں۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں، نماز میں کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ زبان سے کہتے ہیں ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ سلام پھیرتے ہیں، باہر نکل کے پتہ لگتا ہے کہ جی بیوی نے فلانی فرمائش کر دی جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، بیوی کی بات مان لیتے۔ دفتر جاتے ہیں تو میٹنگ چل رہی ہوتی ہے تو باس کہتا ہے کہ یار ابھی میٹنگ چل رہی ہے، ابھی نماز پڑھنے مت جاؤ، تو باس کی بات مان لیتے ہیں۔ یعنی ضروری نہیں کہ آپ باس کی بات مان کے آپ نے جماعت چلیں، آپ نے چھوڑ بھی دی اور بعد میں جماعت کرا لیں، بڑا وہ پتہ لگا یہ عصر کا ٹائم تھا، ٹائم ہی نکل گیا اور مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا اور آپ نے باس کی بات مان لی، تو پھر رب تو باس کا بنا دیا نا۔ اور سب سے بڑھ کے کس کو رب بناتے ہیں؟ اپنے نفس کو، جو قرآن شریف میں بھی آئے کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جو اپنے نفس کو الہ بنا لیا۔ تو یہ جب کرتے ہیں تو جو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اللہ اور رسول کے ساتھ جھوٹ بولا۔ جب کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ یہ اس کا سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا، ان کی سب باتیں مانوں گا، مگر انہوں نے اس کا انکار کر دیا، جھوٹ بولا۔ بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کا جھوٹ بولا، سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب۔ یعنی سارے اعراب ایسے نہیں ہیں، ان میں سے ہیں اعراب جو ایک سگنیفیکنٹ پروپورشن ہے، تو جنہوں نے کفر کیا ہے ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کفر کیا کیا ہے؟ کفر یہ کیا ہے کہ گھر بیٹھے رہے، اللہ رسول سے جھوٹی موٹی کی اجازت دینے بھی نہیں آئے، وہ بھی کفر، اور جو آ گئے اور جھوٹے بہانے بنائے وہ بھی کفر۔ تو یہ کفر ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے پہلو تہی کرنا، اللہ کے رسول کی بات نہ ماننا، اطاعت نہ کرنا۔ تو اس حساب سے اپنے آپ کو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو اس کے اوپر بہت زیادہ غور فکر کرنا چاہیے۔
وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. اور آئے بہانہ باز لوگ دیہاتیوں میں سے تاکہ انہیں رخصت دی جائے، اور بیٹھ رہے وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا، پہنچے گا ان کو، پکڑے گا ان کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب. اچھا، اب یہاں پر ایک ذرا کنفیوژن، یا کیونکہ جنرل بات یہ ہو رہی ہے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ جو غزوہ تبوک پر نہیں گئے وہ سب کے سب ہی منافق ہیں، سب کے سب ہی اللہ سے جھوٹ بولنے والے ہیں، یا اس کے حکموں کا انکار کرنے والے ہیں، یا کفر کرنے والے ہیں. تو اس میں ایک ڈسکلیمر بھی دے دیا گیا، ایک ایکسیپشن بھی بتا دی گئی. لیسا علی الضعفاء، لیسا ایکچولی ہے اور لیسا آگے جا کے جوڑ رہا ہے لیسا حرج، تو اس کا ترجمہ بے شک پہلے بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. کس کو؟ علی الضعفاء، ضعیف کی جمع کمزوروں پر، ولا علی المرضى، اور نہ مریضوں پر. یعنی جو جینونلی کوئی شخص بوڑھا ہے، وہ نہیں جہاد پر نکل سکتا، اس کو رخصت ہے. اللہ کا دین جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. ایک تو یہ بھی ایک بڑا ہمارے ملک میں خاص طور سے ایک بڑا ایشو ہے کہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہر چیز بس بلیک اینڈ وائٹ میں کی جائے. چور ہے، چوری کا ہاتھ کاٹنا ہے، بس پھر جو بھی چوری کرے اسے ہاتھ کاٹ دو. جو فقہ کا سسٹم ہے نا ایکچولی، یا اگر قرآن شریف کی زبان میں کہیں تو کتاب اور حکمت دو چیزیں ہیں. تو کتاب تو ہو گیا قانون، تو قانون تو ہوتا ہے ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ بلیک اینڈ وائٹ، لیکن اس کے ساتھ حکمت بھی ہے. تو قرآن میں کتاب اور حکمت دونوں ہیں. اور پھر حکمت سے ایکچولی وہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں رہتا، وہ گرے ایریا میں چلا جاتا ہے. تو پیچھے اتنا کنڈیم کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو جہاد پر اللہ رسول کے ساتھ نہیں نکلے. دو گروپ کلیئرلی بتا دیے گئے، ایک وہ گروپ ہے جو انہوں نے بہانے کیے ہیں، ایک وہ گروپ ہے جو ساتھ نکلے ہیں. دو گروپ ہیں، تو بیچ میں تو کچھ نکلتے نہیں. لیکن ہم آیت 91 میں اس کے علاوہ ایک گروپ پھر بتا دیا گیا. اب وہ گروپ بتانے سے کیا ہوگا کہ ایک عام آدمی وہ نہیں جان سکتا کہ جو شخص پیچھے بیٹھے رہے ہیں وہ کس گروپ میں آتے ہیں، وہ منافقین میں ہے یا وہ جینون ہے. تو نہیں جان سکتا، تو نہیں جان سکتا. تو دنیا اسی طرح ہی ہے. اس لیے کوئی وہ طلاق کا مسئلہ ہے، چاہے کاروبار کا مسئلہ ہے، رشوت دینے کا جو بھی مسئلے ہوتے ہیں اس کے اندر سچویشن کے لحاظ سے ہی پھر فیصلہ کیا جاتا ہے. بلیک اینڈ وائٹ میں ایکچولی چیزیں کم ہوتی ہیں، مگر یوں نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آتی. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ دماغ استعمال کریں گے تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. ایکچولی آپ کی جو سچویشن ہے اس کو آپ خوب اچھی طرح سمجھتے ہوتے ہیں. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. تو قرآن شریف میں بتا دیا گیا کہ اگر تم سفر پہ ہو یا تم مریض ہو تو تم رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہو. ایک بندہ کہ یار بڑی گرمی میں رمضان آ رہا ہے، میں دسمبر میں رکھ لوں گا روزے. لیگلی کوئی مفتی اس کو منع نہیں کر سکتا کہ جی میں مریض ہوں. مفتی تو نہیں بتا سکتا کہ مریض ہے کہ نہیں. اچھا، مریض تو ہر کوئی ہوتا ہے، سر میں درد بھی ہوتی ہے، گلا خراب بھی ہوتا ہے، کبھی کمزوری ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اب بندے کو خود پتا ہوتا ہے کہ یہ جو بھی میرا مرض ہے اس کی نوعیت کیسی ہے، کیا یہ واقعی روزہ رکھنے میں مانے ہے یا یہ ایک لیم ایکسکیوز ہے. جینون ایکسکیوز اور لیم ایکسکیوز کی انسان کو سمجھ لگ رہی ہوتی ہے. بہت ریئر ہوتا ہے کہ کہیں سمجھ کنفیوژن ہو رہی ہے اور سمجھ نہ لگ رہی ہو، ادروائز تو سمجھ لگ رہی ہوتی ہے. تو دنیا والے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے ایک بندے نے روزہ نہیں رکھا تو کوئی بڑا ہی گھٹیا آدمی ہے، وہ یہ اس کو نہیں کہہ سکتے. اس لیے یہ گرے ایریا ہوتا ہے. اللہ کے حضور تو سب کچھ کلیئر اور بلیک اینڈ وائٹ ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہے. تو یہاں پر بھی بات یہ کی جا رہی ہے کہ لوگ خود سے فیصلے نہ کرنے شروع کر جائیں کہ بھئی یہ نہیں آیا اور اس نے شامل نہیں ہوا. یا تو یہ ہوتا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے اور حضور ان کو منع کر دیتے. تو جس کو حضور منع کر دیتے اس کے اوپر تو کلیئر ہو جاتا، حضور نے منع نہیں فرمایا. اور ایکچولی جو بھی حکمت تھی اس کے تحت غزوہ تبوک کے بعد بھی یہ لوگوں کو کلیئر نہیں ہوا، بلکہ ایون یہاں تک ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف واپس لا رہے تھے تو ان کے اوپر منافقین نے حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور وہ اس سے بچ گئے. مگر وہ جو بتا دیا اور وہ بچ گئے، اور ان لوگوں کے نام پھر آپ نے ایک صحابی کو بتائے، لیکن ان کو بھی منع کیا کہ لوگوں کو نہیں بتانا. تو لوگوں کو ایکچولی یہ اسٹیٹمنٹ دینے کی
چانس نہیں تھا کہ کسی پہ دے سکتے ہیں، انلیس کہ کوئی عبداللہ بن ابی ٹائپ کو دو چار کریکٹر ہی ہوں گے جو بالکل کلیئرلی جن کا پتہ لگو. تو خیر، یہاں وہ ایکسیپشن بتائی جا رہی ہے کہ نہیں ہے کمزوروں پر اور مریضوں پر کوئی حرج، کوئی گناہ، ولا علی الذین لا یجدون، اور نہ ان لوگوں پر جو نہیں پاتے ما ينفقون، جو وہ خرچ کریں. یعنی جب آپ نے جانا ہے تو آپ کو اسلحہ بھی چاہیے، آپ کو کچھ زیادہ راہ بھی چاہیے، اور آپ کو سواری بھی چاہیے، تو وہ ان کے پاس سفر خرچ بھی نہیں ہے. حرجن، کوئی حرج نہیں، یعنی اس کا ہم نے ترجمہ پہلے کر لیا. اذا، جب، اب اس کے ساتھ ایک کنڈیشن لگا دی، نصحوا للہ ورسول، جب وہ نصیحت کرتے رہے، اور نصیحت کا اصل مطلب ہوتا ہے خیر خواہی، جب وہ خیر خواہی کرتے رہے اللہ کی اور اس کے رسول کی. یعنی دو طرح کے کریکٹر ہیں. اب اس کو بھی اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں کہ آپ نے مسجد میں نماز پڑھنی مسلمانوں کے لیے ان جنرل ضروری ہے، مردوں کے لیے. اگر آپ کو کوئی مصروفیت آ جائے ایسی جس میں آپ نہیں ٹائم پہ جا پائے، تو بس ٹھیک ہے، آپ گھر میں پڑھ لیں. اگر 3 لوگ ہیں تو، یا ایون 2 بھی ہیں تو کوشش کر کے جماعت کر لیں، اور اگر نہیں ہے تو اکیلے بھی کر لیں، تو نماز ادا ہو جائے گی. اب آپ مثلا آپ کی ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ہے تو آپ نہیں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، تو ٹھیک ہے. اب یہ گرے ایریا میں آ گیا نا، اس میں آپ خود ہی فیصلہ لے رہے، آپ کو اجازت ہے. مگر پتہ لگا کہ جماعت کے ٹائم پہ آپ کی اپوائنٹمنٹ آ گئی، تو آپ نے کہا یار یہ بڑا اچھا ہو گیا، ڈاکٹر پاس تو جانا نہیں تھا، وہ تو مجبوری ہے. چلو اس جماعت سے بچت ہو گئی، اب گھر میں آرام سے سکون سے نماز پڑھ لیں. تو اب یہ قانونی لحاظ سے، فتوے کے لحاظ سے تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن اللہ کے حضور آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا. اللہ نے آپ کو انہی میں کاؤنٹ کیا. اور اگر آپ کہیں کہ اوئے ہوئے میری تو نماز جماعت رہ گئی، 27 گنا مجھے ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملا، میں مسجد نہیں جا پاؤں گا، بلکہ ٹرائی کریں تھوڑی بہت کہ اپوائنٹمنٹ آگے پیچھے کی مل جائے کہ اپنی نماز ٹائم سے پڑھ لیں، تو وہ اسٹیج ہوگی جس کے اندر یہ کوئی حرج نہیں ہے آپ کے اوپر. ایک آدمی ہے، وہ اس کا پاؤں کٹا ہوا ہے، وہ نہیں جا سکتا جنگ میں، اب وہ پیچھے رہ گیا ہے تو اس کو افسوس ہو رہا ہو، لیکن وہ دوسروں کو جوش دلا رہا ہو اور کہے کہ کاش اللہ مجھے بھی پاؤں ہوتا، یا اگر میں بیمار ہوں اللہ مجھے صحت دے دے تو میں بھی کس طرح جہاد میں شامل ہو جاؤں. اور ٹھیک ہے، اور اپنے تیمارداروں کو بھی کہے کہ بھائی فی الحال میری پرواہ نہ کرو، تم لوگ نکلو، تم لوگ جاؤ اللہ کے رسول کے ساتھ. یہ وہ لوگ ہیں جو خیر خواہی کر رہے ہیں اللہ رسول کی. اور ایک بندہ بیمار ہو گیا، وہ بیٹھا ہوا ہے، پہلے تو خوشی کر رہا ہے کہ شکر ہے میں اس موقع پہ بیمار ہو گیا، مجھے جنگ میں نہیں جانا پڑا، اور لوگوں بھی کہہ رہا ہے کہ اچھا یار دیکھ لو، جانا ہے تو جاؤ، اپنی جان کو سوچ سمجھ، جان بھی ضروری ہے بچانی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ان کے لیے یہ رخصت نہیں ہے. ما علی المحسنین من سبیل، کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے. یعنی سبیل پھر اس سے مراد ہوتا ہے الزام. تو کوئی الزام نہیں ہے محسنین کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر جو خوبصورت طریقے سے عمل کرتے ہیں، جو جیسا بھی کام ہوتا ہے اس کے اندر یہ مد نظر رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ کو عمل خوبصورت لگے. اگر کسی وجہ سے کوئی جینون بہانہ بن گیا ہے اور اسی وجہ وہ مشقت سے بچ گئے ہیں، تو اس کے اندر اگر دل میں سے خوشی پھوٹ رہی ہوگی تو وہ محسنین نہیں ہے. ہاں، جینوئنلی اگر ان کو مسئلہ ہو رہا ہے، ان کو غم ہو رہا ہے، جو اگلی آیت میں مزید کلیئر ہوگا، تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں، کوئی الزام نہیں. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑا رحم کرنے والا ہے. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحیم. ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں کے اوپر، اب آگے کیا ہے وہ یہاں نہیں آ رہا، وہ پیچھے سے کنٹینیو ہو رہا ہے، اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے. اذا، جب، ما اتو کا، عطا وہ آیا، اتو وہ آئے، کا آپ کے پاس، جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، لی اس لیے کہ تحملہم، تحمل حمل وزن اٹھانا، اس لیے کہ آپ اٹھائیں ان کو، مطلب یہ کہ آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کریں. قلتا، آپ یہ کہتے ہیں، لا اجیدو، میں نہیں پاتا، ما احملکم، جس کے اوپر میں تمہیں لے جاؤں، جس کے اوپر تمہیں سوار کروں، علیہ، جس کے اوپر، تو میرے پاس تمہارے لیے سواری کا بندوبست نہیں ہے. تولو، تو وہ واپس
پلٹتے ہیں، وہ واپس پلٹتے ہیں، واہ، اب یہ واو ہے حالیہ، اس حال میں کہ اعینہم، آیون عین کی جمع ہے، ان کی آنکھیں، فیض کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا لبریز ہونا، اسی لیے پھر فیض کا لفظ کہیں رحمت کے چشمے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو فیض کا مطلب ہو جاتا ہے کسی چیز کا بھر کر، پیمانہ بھر کر ابل پڑنا۔ دم عین جو ہے، تو دم عین دم ان اس کا مطلب ہوتا ہے آنسو، دم یدمع کا مطلب ہے آنسو جاری ہونا، حزن جو ہے یہ غم ہے، اور حزن اس کی حالت ہے، تو ان کی آنکھیں لبریز ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھیں بھر جاتی ہیں، ان کی آنکھوں سے رواں ہو جاتے ہیں آنسو، آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی ہیں، یعنی ان کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑتے ہیں، حزنن غم کی وجہ سے، کس غم کی وجہ سے؟ اللہ، اللہ جو ہے یہ ہے ان پلس لا، یعنی لا آگے سے جڑا ہے، ان کے لا یجدو وہ نہیں پاتے، ما ینفقون جو وہ خرچ کریں، یعنی ان کے پاس خرچ کرنے کی قدرت استطاعت نہیں ہے، اس وجہ سے انہیں غم ہو رہا ہے، تو وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کر پا رہے، ان کے اندر بے چینی ہے، پریشانی ہے، ان کے باڈی لینگویج سے دیکھنے والوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ کتنے جذبے سے کرنا چاہ رہے ہیں اور کر نہیں پا رہے، تو دیکھنے والوں کو بھی نظر آ رہا ہے، اور اگر ان کو نہ بھی آ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کو تو نظر آ رہا ہے، ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ ابھی بعد کا لوگ کوئی سوال کرتے ہیں کہ جی وہ بیوہ ہے، وہ بینک میں پیسے رکھ لے اور بینک سے پھر سود لے کے کھا لے تو اس کو اجازت ہے، اور ایک تو خیر obviously مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بیوہ کے لیے سوال کرنے آ جاتے ہیں کہ جی ہمارے جاننے والوں کو کہ بیوہ جو بینک سے سود کھا لے تو آپ اس کے لیے فتویٰ دے دیں، ہم نے تو خیر فتویٰ کیا دینے، بٹ مفتی فتوے دے دیتے ہیں، تو پہلے تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جاننے والی اگر کوئی بیوہ ہے اور اس کو سود کھانے کا، حرام کھانے کی مجبوری پیش آ گئی ہے، تو آپ کے اوپر بھی بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ سب جو بھی رشتہ دار ہیں اس کے لیے مل کے کچھ نہیں کر پا رہے کہ وہ حرام کھانے کو اس میں مجبور ہو گیا، بٹ فرض ہے اس کو کھانا پڑ گیا اور فتویٰ بھی مل گیا، اب اس کے بعد کیا ہے؟ وہ اس کو سود کے پیسے آ رہے ہیں اور وہ خوشی خوشی زندگی گزاری ہے کہ جی میں تو مجبور ہوں، یا وہ صبح و شام اپنے رب سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس حرام سے مجھے بچا، اس پر ڈیپینڈ کرے گا نا کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی الزام ہوگا یا نہیں ہوگا، یہی سچویشن یہاں پہ ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، اور نہ ہی کوئی گناہ ہے ان لوگوں پر یا کوئی الزام ہے ان لوگوں پر جو آتے ہیں آپ کے پاس کہ آپ انہیں سواری دیں، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی سواری نہیں پاتا تمہارے لیے، تو وہ پلٹتے ہیں اس حالت میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ابل رہے ہوتے ہیں غم کی وجہ سے کہ ہمارے پاس نہ ہوئی اس چیز کی مقتدرت کہ ہم خرچ کر سکتے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ وہ بڑی مشکل غزوہ تھا جس کے اندر ایک ایک اونٹ کے ساتھ 20 22 22 سوار تھے، اور یعنی جو لوگ گئے بھی تھے وہ بھی بڑی بڑی ہی کوئی مشکل مہم تھی۔ تو جو نہیں جا سکے اس کے متعلق ایک حدیث بھی آتی ہے صحیح بخاری میں کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب پھر انہوں نے کہا جب ہم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے اور مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ کوئی ایسا راستہ نہیں جو تم نے طے کیا اور کوئی ایسی وادی نہیں جو تم نے پار کی مگر وہ تمہارے ساتھ تھے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں وہ ہمارے ساتھ تھے اور وہ مدینہ میں بھی تھے، یعنی مطلب یہ کہ پھر وہ اپنے گھروں میں موجود رہ کے ہمارے ساتھ کیسے گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ، وہ مدینہ میں ہی ہیں، یہ درست ہے، یہ کیوں ملا انہیں؟ کیونکہ ان کے عذر نے انہیں محبوس کر دیا تھا، انہیں روک دیا تھا، تو انسان کو بعض اوقات یہ سچویشن آ جاتی ہے کہ وہ کسی حکم پر عمل نہیں کر پاتا اور خدا کے دین میں رخصت مل جاتی ہے، رخصتیں بہت ہیں، اور رخصت مل جائے تو اس رخصت سے اگر کسی انسان کو رخصت لینی پڑتی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا کہ پیسے کمائے اپنے گھر اور خرچ میں، نہیں اس کے پاس پیسے کی مجبوری آ گئی، اس کو زکات دینی پڑ گئی، خراب نہیں، کوئی بات نہیں، لے لے، یہ نہیں کہ وہ نہ لے اور سود پہ پیسے کھانے شروع کر دے یا چوری کرنی شروع کر دے،
کہ جی وہ لے لے، لیکن جو اس کی جذباتی سچویشن ہے، جو اس کے دل کی کیفیت ہے اور جو اس کی ایفرٹ ہے، اگر وہ جینونلی اللہ سے کوشش کرتا رہے گا، اللہ کے حضور دعا کرتا رہے گا، دنیاوی ایفرٹ بھی کرتا رہے گا کہ کسی طرح وہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت کر پائے، تو وہ ان میں شامل ہو جائے گا۔ پھر وہ ان میں نہیں رہے گا جن کو وہ نہیں ہے۔ ایک آدمی حج پہ جانا چاہتا ہے، اس میں استطاعت نہیں ہے، تو بڑا خوش ہو کے شکر ہے حج، آج کل تو ویسے ہی بڑا، ہم حج کر کے ہیں تو بہت ہی واک کرنی پڑتی ہے، بڑا ہی مشکل ہے، وہ خوش ہو جائے گا جی میرا فرض آج تھا لیکن میرے پاس تو پیسے ہی ہیں، چلو جی میرے پہ لا دوں۔ لیکن اگر اس کے اندر تڑپ ہو، وہ اس کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہو اور نہ بھی کر پائے، امید ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا حق کا ثواب عطا فرما دے گا۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، انما مطلب بس، تو الزام تو بس ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اور وہ غنی ہے۔ پیچھے ان کی بات ہوئی جن کو خرچ نہیں مل رہا، اور اصل جو بہانے کرنے والے، اصل جو مجرم ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس مال ہے، اسباب ہیں، اسلحہ ہے، سواری ہے، موقع آیا تو آپ سے اجازت نہیں آگے۔ اور بےغیرتی کی حد کیا ہے، ردو بھی یکون مع الخوالف، کہ وہ پیچھے بیٹھ رہنے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، عورتوں کی طرح گھروں میں بیٹھنے پر راضی ہیں، اس میں خوش ہیں۔ اصل الزام ان پر ہے، وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، اور مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اب وہ جان ہی نہیں پا رہے، وہ علم سے محروم ہو گئے۔ یہ پرابلم ہوتی ہے جب آپ اللہ کا حکم جان بوجھ کر اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آگے بھی مشکل ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مور ہی کر دیتا ہے، اللہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے پھر اسی رستے پہ آگے بڑھتے جاؤ۔ تو یہ جب بعض اوقات کوئی چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں چلو کچھ نہیں ہوتا، اس کے اندر ڈنڈی مار لیتے ہیں، وہ ڈنڈی میں یہ بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ دل پھر نقطے پڑتے جاتے ہیں، دل سے ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر بڑی بڑی چیزوں سے بھی انسان بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور ایونچولی بالکل ہی پکا منافق ہو جاتا ہے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بان یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، الزام تو بس ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں اس حالت میں کہ وہ غنی ہیں، وہ راضی ہو گئے اس بات پر کہ پیچھے بیٹھ رہنے والیوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور اللہ نے مہر کر دی ان کو دلوں پر، پس وہ سمجھ نہیں پاتے، جان نہیں پاتے۔ یعتذرون الیکم، اب یہ یعتذرون مستقبل میں ہے، یہ عذر کریں گے تم سے، یہاں پہ بھی ویسے بات جھوٹے عذر کی، یہاں اس کانٹیکٹ سے پتہ لگ رہا ہے، معذر تو ہوتا ہی جھوٹے بہانے کرنے والا ہے، معتذر جو ہے وہ سچا جھوٹا دونوں ہو سکتا ہے، بٹ یہاں کانٹیکٹ سے پتہ لگ رہا ہے کہ جھوٹے۔ اب یہ پھر آپ سے بہانے بنائیں گے، اذا رجعتم الیہم، جب آپ پلٹ کر ان کی طرف آئیں گے۔ اصل میں بہت ساروں کو تو یہ امید تھی کہ واپس ہی نہیں آئیں گے، سپر پاور سے ٹکر لینے جا رہے ہیں تو نعوذ باللہ یہ بس وہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی وہیں پہ خدا نہ خواستہ مارے جائیں گے۔ تو وہ اس آیت میں بھی بہت سارے منافق اور یہ اعراب جو ہے نا، وہ بیٹھے تھے ٹھیک ہے ہماری بھی جان چھوٹے گی، زکاتیں دے دے کے ہم تھک گئے۔ اب جب واپس پتہ لگا آ رہے ہیں تو اب منافقین نے پلان شروع کر دی کہ اب ہم نے جا کے دوبارہ چرب زبانی کرنی ہے، دوبارہ حضور سے وہ جا جا کے جھوٹے سچے بہانے کرنے ہیں۔ تو یہ آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی اب انفارم کر دیا، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ان کو ایکسپوز کرنا بھی چاہ رہے تھے۔ قل لا تعتذروا، کہہ دیجیے مت کرو بہانے، اور آگے اس کی پھر ڈیٹیل آئے گی، یہ بڑی آگے سیریس، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ ایکشن لیا۔ لن نؤمن لکم، ہم نہیں مانیں گے تمہارے، ایمان کے ساتھ بے آئے تو ایمان لانا مطلب ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ نام آئے تو بات ماننا یا بات پر یقین کرنا مطلب، تو ہم نہیں باور کریں گے تمہاری بات، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، ہمیں اللہ نے نبا دے دی، خبر دے دی، باخبر کر دیا تمہاری اخبار سے، تمہارے حالات سے، تمہاری خبروں سے، کہ اب جو تم ہمیں جھوٹے سچے بہانے کرنے کی کوشش کر رہے ہو، کوئی ضرورت نہیں ہمیں آگے بہانے کرنے کی اور یہ دلیلیں دینے کی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری باتیں پہلے سے ہی بتا دی ہیں۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، یہ بہانے کرنے آئیں گے آپ کے بعد جب تم لوٹو گے ان کی طرف، تو کہہ دیجیو کہ باتیں نہ بناؤ، ہم تمہاری باتیں ماننے والے نہیں، ہمیں تو اللہ نے باخبر کر دیا ہے تمہارے حالات سے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، سیر اللہ، یرا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اب دیکھے گا، بلکہ دیکھیں گے اللہ عملکم، تمہارے عمل کو، وہ رسول ہوں اور اس کے رسول،
اب وہ تمہارے عمل کو دیکھیں گے. ثم تردون الی عالم الغیب. یعنی اب جو منافق کو عام آدمی تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو نہیں آیا تو منافق ہے، لیکن اللہ اب ان کا خود پردہ اٹھا دے گا. اور رسول کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ غیب کا علم جہاں اس کو مناسب اللہ کی حکمت ہوتی ہے عطا فرماتا ہے، تو رسول بھی دیکھے گا. باقی لوگ رسول کے بتائی کی روشنی میں ہی جان سکیں گے کہ یہ لوگ منافق ہیں. تو دنیا میں تو یہ ہوگا، اور پھر کیا ہوگا؟ ثم تردون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادہ، اس کی طرف جو غیب اور حاضر دونوں کا جاننے والا، وہ اللہ کی ذات ہے. تو پھر تم نے لوٹ کے ابھی تو تم بڑے اپنی طرف سے چیمپئن مان رہے ہو کہ جھوٹے بہانے بنا کے ہم بچ گئے، فصلیں بھی بچ گئیں، اگر مسلمان وہاں شہید ہو گئے تو خوشیاں مناؤ گے، ہم جا نہیں سکے، واپس آ گئے تو پھر جا کے ان کے اندر بہانے کرو گے. اور ہو سکتا ہے پھر تم سے اللہ کے رسول اگر درگزر فرما دیں اور تم اس حالت میں دنیا سے چلے جاؤ، تو اس سے کیا ہوگا؟ مسلمانوں سے بچ گئے تم، مسلمانوں کے سامنے جھوٹا امپریشن فرض کر ڈالنے میں کامیاب بھی ہو گئے. اینڈ میں تو عالم الغیب کے پاس جانا ہے نا، وہ تو غیب کی باتیں بھی جانتا ہے. تو اس کے بعد جا کے کیا کرو گے؟ اور وہ کیا کرے گا؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر وہ تمہیں اچھی طرح آگاہ کر دے گا تمہارے اعمال سے، تمہارے کرتوتوں سے، جو کچھ تم کرتے رہے ہو. تو پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا ان لوگوں کو جو منافقت کرتے تھے، زبان سے اللہ رسول کا نام لیتے تھے، ایکچوئل عمل ان کا ایسا بالکل نہیں تھا. ہم کسی کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم منافق ہو، ہم اس میں فتویٰ نہیں لگا سکتے، یا ہمیں کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اپنے اوپر ہمیں غور کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ مومنوں والے ہیں یا منافقوں والے ہیں. وَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور دیکھے گا اللہ تمہارے عمل کو اور اس کا رسول، پھر تم لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب والشہادہ کے، غیب اور حاضر کے جاننے والے کے. بس وہ آگاہ کر دے گا تمہیں تمہارے کرتوتوں سے. یہ کوئی ایسی حدیث ہے کہ جو لوگ کتا پالتے ہیں ہوں. ان کے ان کے درجات یا ان کی جو عبادات ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، صرف لڑائی کے لیے یا شکار کے لیے پالا جا سکتا ہے، ویسے کتا نہیں پالا جا سکتا، ایسا کچھ ہے؟ حدیثیں تو ہیں ایسی جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوگا اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تو جی جی. اب اگر ایسی حدیثیں ہیں تو اس کا بھی ایگزیکٹ ریزننگ کیا ہے مجھے نہیں معلوم. ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہو کہ کتا اگر گھر کے اندر آئے گا تو گھر میں ناپاکی کرے گا، جس کی وجہ سے پھر آپ کی عبادات متاثر ہوں گی. تو پھر اگر کتا حفاظت کے لیے پالنا ہے تو اس کو گھر کے باہر رکھنا چاہیے آئیڈیلی. ویسے کتا پالنا کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، بلکہ کتا پالنے کے تو قرآن شریف کے اندر دو مقامات پر ڈیٹیل آتی ہے. ایک تو جو سدھائے ہوئے جانور ہیں ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لفظ ہی مقلب کا ہے، جن کے ذریعے آپ شکار کرتے ہیں. تو اگر آپ نے شکاری کتا پالا ہے اور وہ جاتا ہے اور شکار کے اندر اگر اس کو زخمی کرتا ہے، جس سے اس کا خون بہ جاتا ہے، اور آپ نے پہلے بسم اللہ پڑھ لی، تو ایکچولی وہ شکار آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے جی جی. اگر آپ نے سکھائے ہو کتے سے کیے. اور دوسرا جو ان کا ذکر آتا ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف کی سورہ کہف کے اندر، تو وہ جو لوگ تھے ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا. اس کی ڈیٹیل آتی ہے کہ وہ باہر رکھ کے بیٹھا ہوا تھا اپنے پاؤں پھیلائے ہوئے غار کے باہر. تو کتا پالنا، اور خاص طور سے اگر گھر کی حفاظت کے لیے پالنا ہے یا شکار کے لیے پالنا ہے، تو اس میں تو کوئی چیز مانے نہیں ہے. گھر کے اندر کتا اگر آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے غالباً میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر لانے میں اصل مسئلہ اس کی گندگی کا ہے. جو کتے کا جو پیشاب ہے اس میں زیادہ ناپاکی ہوگی اور اس کو مشکل ہوتا ہوگا اس کا صاف ہونا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا جو جانوروں کے ڈاکٹر وغیرہ ان کو ان چیزوں کا شاید بہتر آئیڈیا ہوگا. تو وہ حدیثیں آتی ہیں کہ جس گھر میں تصویر ہوگی یا کتا ہوگا اس کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. وہ حدیثیں تو ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جو بھی نیک اعمال ہیں ان کو قبول بھی فرمائے، ان کے اندر حسن پیدا کرے، اور ہمیں منافق ہونے سے بچائے. آمین یا رب العالمین.